Assalamu alaikum, dear students of LLB 3 semester. This is the second lecture of the series on the Islamic jurisprudence. In the previous lecture, we tried to learn about the meaning of word fiqh and of the Islamic jurisprudence, and we said that Islamic jurisprudence is actually the knowledge of those principles through which a jurist extracts or derives legal rules from detailed sources, from the sources of Islamic law. उन उसूल का ये इल्म है, उन उसूलों को जानने का इल्म है जिनको बरूए कार लाते हुए एक मुज्तहिद उसूल दलाइल से, सोर्सेस से, यानी कुरान सुन्ना से या इजमा के ज़रिए या क़ियास के ज़रिए जो है वो शरई हुक्म हासिल करता है, लीगल रूल हासिल करता है. ये इस्लामिक जुरिस्प्रूडेंस उस इल्म को कहते हैं. दूसरा, उसमें हमने ये बात कही थी दैट इस्लामिक जुरिस्प्रूडेंस का जो सब्जेक्ट है इट रिवॉल्व्स अराउंड थ्री मेन इश्यूज़. तीन बुनियादी चीज़ें हैं जो इसमें डिस्कस होती हैं. पहली चीज़ कि दीन में या शरीयत में सोर्स से क्या मुराद है, सोर्स ऑफ लीगल रूल और सोर्स ऑफ लॉ से मुराद क्या है, क्या चीज़ सोर्स हो सकती है, क्या नहीं हो सकती. ये पहला जो है इसमें इशू है. दूसरे इशू जिस पर डिस्कशन होती है, डिबेट होती है इस सब्जेक्ट में कि शरई अहकाम जो हैं ये सोर्सेज से कैसे अखज़ होते हैं, वो कौन से उसूल हैं जिनको बरूए कार लाते हुए एक शरई हुक्म जो है वो अखज़ होता है. और तीसरा जो बेसिक इशू है जिसके गिर्द ये सब्जेक्ट रिवॉल्व करता है कि वो शख्स जो शरई हुक्म अखज़ करता है उसकी क्या क्वालिफिकेशंस हैं, वो किस किस्म का शख्स होना चाहिए. नाउ, हैविंग सेड दैट, टुडे वी वुड बी टॉकिंग अबाउट द सब्जेक्ट्स और द टॉपिक्स ऑफ इस्लामिक जुरिस्प्रूडेंस. इसमें कौन से सब्जेक्ट्स जो हैं ब्रॉडली स्पीकिंग, कौन से सब्जेक्ट्स इसमें डिस्कस होते हैं, कौन से एरियाज हैं जो इसमें डिस्कस होते हैं. वो तीन क्वेश्चंस या वो तीन इश्यूज आप अपने जहन में ज़रूर रखें. वो आपको इधर ये उन्हीं तीनों इश्यूज से ही जो है ये सब्जेक्ट्स यहाँ पर आए हुए हैं. सो द फर्स्ट थिंग और द फर्स्ट सब्जेक्ट ऑफ टॉपिक ऑफ इस्लामिक जुरिस्प्रूडेंस इज द लॉ गिवर. कानून कौन देता है, कौन बनाता है. जिस तरह आप देखते हैं कि मुख्तलिफ सिस्टम्स हैं दुनिया में कानून बनाने के, तो वहाँ पे कुछ बॉडीज़ होती हैं जो कि तय करती हैं किसी चीज़ कि ये परमिसिबल है, ये परमिसिबल नहीं है, ये जुर्म है, वगैरह वगैरह. उसी तरह जब हम शरई हुक्म की बात करें, हलाल और हराम की बात करें, हु इज़ द लॉ गिवर, हु इज़ द हाकिम, अल हाकिम, दैट इज़ द फर्स्ट टॉपिक that is discussed in the subject of Islamic jurisprudence, and that is very clear to a Muslim that it is God Almighty who actually decides about an act, that whether such act is permissible, obligatory, prohibited, disapproved. यानी असल में जो हुक्म है, मकसद कहने का यह है कि हलाल और हराम ठहराना जो है ये सिर्फ अल्लाह ताला ही कर सकता है, गॉड ऑलमाइटी कर सकता है. अकॉर्डिंग टू जो शरीयत है, जो उसूलुल फ़िक़्ह है, उसके तहत द लॉ गिवर इज़ गॉड ऑलमाइटी. और साथ में चूँकि ये अहकाम जो हैं ये हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आखिरी नबी थे उनके ज़रिए से आए हैं, तो इसलिए कहा जाता है, कुरान में भी हुक्म है अतीउल्लाह व अतीउर रसूल. उन्होंने जिस तरह इसको बयान फरमाया है उस तरह जो है इनका तायुन होता है. सो हाकिम जो है, लॉ गिवर जो है, दैट इज गॉड ऑलमाइटी फॉर शरई अहकाम. जो शरई अहकाम है अल्लाह ताला जो है वो उसमें हाकिम है. दूसरा जो है दैट इज द लीगल रूल, जो हम इसमें डिस्कस करते हैं, जो डिस्कशन के में आता है इसमें, दैट इज द हुक्म, द लीगल रूल. किस किस्म के अहकाम हैं शरीयत में. तो कोई हुक्म हम कहते हैं, फुकहा कहते हैं कि भाई वो फ़र्ज़ के ज़मरे में आता है. फ़र्ज़ मीन ऑब्लिगेटरी. या जो हनफी फुकहा हैं वो फिर दो अल्फाज यूज़ करते हैं, फ़र्ज़ और वाजिब. जो बाकी स्कूल्स हैं, अहमद बिन हम्बल का हम्बली है, या शाफिज हैं, या जो है इमाम मालिक का जो स्कूल है, वो
ایک ہی ٹرم وہ واجب کہتے ہیں obligatory کو. ان کے ہاں یہ تقسیم موجود نہیں ہے فرض کی اور واجب کی. وہ واجب کہتے ہیں obligatory. نماز ہے جی واجب ہے, روزہ ہے جی واجب ہے. لیکن جو حنفی فقہا ہیں they differentiate between a فرض and واجب. obligatory ہیں, اس حوالے سے کوئی اختلاف نہیں ہے, فرض بھی obligatory ہے, واجب بھی obligatory ہے. لیکن احناف جو فقہا ہیں وہ اس کی دلیل کے اعتبار سے, اس کے ثبوت کے اعتبار سے, یعنی اس کی ویلیڈیٹی کے لیے, ہم نے شروع میں کہا تھا کہ ایک حکم کے لیے جب آپ کہتے ہیں کہ یہ چیز فرض ہے تو آپ کو لازماً اس کا سورس بتانا ہوگا کہ بھئی کہاں سے جو ہے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ فرض ہے. اس میں ہم نے کہا تھا کہ سورسز ہیں, شروع میں ہم نے کہا کہ اس میں ہم سورسز کی بات کرتے ہیں کہ کون سی چیز سورس ہو سکتی ہے لیگل رول کے لیے. تو مثلا قرآن میں آیا ہے, تو قرآن میں جب جو اس کا حکم موجود ہے, جو اس کی آیت موجود ہے, وہ کس قسم کی ہے؟ کیا ڈائریکٹلی اس نے کہا ہے کہ یہ چیز حلال ہے یا حرام ہے, مثلا فرض ہے, obligatory ہے, یا اس سے ہم جو معنی اخذ کرتے ہیں وہ معنی یہ بنتا ہے کہ یہ فرض ہے. اس اعتبار سے اس میں ڈفرینٹ which is a bit technical ڈسکشن. لیکن جو باقی فقہا ہیں ان کے نزدیک یہ ڈسکشن موجود نہیں ہے, احناف کے نزدیک موجود ہے. بہرحال obligatory میں فرض اور واجب دونوں آتے ہیں. صرف یہ آپ کے ذہن میں ہو کہ جو حنفی فقہا ہیں وہ اس میں ڈفرینشیٹ کرتے ہیں فرض اور واجب میں. ان کے نزدیک ایک حکم فرض ہے, دوسرا واجب, obligatory دونوں ہیں, لیکن جو اس کا پروف ہے, جو یعنی مثلا قرآن میں اس کا ریلیونٹ ٹیکسٹ ہے, اس ٹیکسٹ کو وہ دیکھتے ہیں. ایک میں بالکل ڈائریکٹلی کہا گیا ہے, دوسرے میں مثلا ڈائریکٹ تو یہ حکم نہیں ہے کہ ایسا کرو, لیکن اس سے معنی یہی کشید ہوتا ہے, اس کا مطلب یہی بنتا ہے کہ یہ obligatory. تو اس اعتبار سے ہے, اور کچھ اور چیزیں بھی اس میں ہیں, لیکن that is out of our discussion for the moment. تو وہ تھوڑا ٹیکنیکل ہے. ادروائز آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ فرض اور واجب یہ obligatory. سو حکم کی پہلی قسم جو ہے of a legal rule, کس قسم کے لیگل رولز ہیں؟ the first kind that is obligatory. کچھ ایسے احکام ہیں شرعی جو obligatory ہیں, جس کے اوپر عمل درآمد کرنا ہر مسلمان کے لیے لازم ہے. Then is the second one. Those are recommended. Those are not obligatory, but they are recommended. Recommended means that if you do them, that is good for you. اچھا ہے کہ آپ اس پر عمل کریں, لیکن لازمی نہیں ہے. لازمی نہیں ہے, اسے ہم کہتے ہیں مندوب. فقہاء سے کیا کہتے ہیں؟ مندوب. Recommended, which are recommended, which are better to be performed, certain acts, they are not obligatory, but they are recommended. اس میں مثلا سنتیں آتی ہیں, ٹھیک ہے جی, نوافل اس میں آ جاتے ہیں, یعنی جو اچھے کام ہیں, فرض نہیں ہیں لیکن اچھے کام ہیں, اس کو کرنا جو ہے بہتر ہے, اس پہ ہم کہتے ہیں اس پہ ثواب آپ کو ملتا ہے. سو دوز آر ریکمینڈیڈ, سو وہ اس میں آ جاتا ہے. تیسرے پھر وہ کام ہیں جو آپ کو روکتے ہیں, اسٹرکٹلی روکتے ہیں, اسے ہم کہتے ہیں پروہیبٹڈ, حرام. سور کا گوشت کھانا ہے فار ایگزامپل, نشہ کرنا ہے, حرام ہے, دے آر پروہیبٹڈ. کسی کے ساتھ ناجائز جو ہے اس کے مال کو, اس کی پراپرٹی کو غصب کرنا ہے, یتیم کو اس کے مال سے محروم کرنا ہے, خواتین کو وراثت سے محروم کرنا ہے, یہ چیزیں کیا ہیں؟ یہ حرام ہیں. دے آر پروہیبٹڈ. تو اس میں وہ احکام جو اسٹرکٹلی جو ہے منع کرتے ہیں انہیں ہم کہتے ہیں حرام. دین دیر آر ادر لیگل رولس which are not of that strict degree of prohibition, but they disapprove certain kind of acts. کچھ ایکٹس کو وہ ڈس اپروو کرتے ہیں, بہتر ہے کہ آپ یہ نہ کریں, اللہ کو یہ پسند نہیں ہے کہ آپ ایسا کریں. سو حرام تو نہیں ہے, بٹ دے آر ڈس اپرووڈ. ان کو ہم کہتے ہیں مکروہ. حرام ہے پھر مکروہ ہے. مکروہ کی پھر آگے قسمیں ہیں, لیکن اس ڈیٹیل میں ہم نہیں جاتے. مکروہ تحریمی ہے, مکروہ تنزیہی ہے. اینی ہاؤ, دین دوز ایکٹس جس کے بارے میں کوئی ایز سچ حکم نہیں ہے, نہ یہ ثابت ہے کہ یہ حرام ہے, نہ یہ ثابت ہے کہ یہ حلال ہے, نہ یہ ثابت ہے that they are recommended, نہ یہ ثابت ہے کوئی قرآن سے سنت سے that they are disapproved. So those are called permissible. مباح ہیں وہ, مباحات. مثلا سیر سپاٹا کرنا
پکنک پہ جانا وغیرہ وغیرہ، بہت سارے اکثر جو کام ہیں اگر آپ غور کریں تو کچھ ہی ایسے ایکٹس ہیں جن کے اوپر کوئی حکم لگتا ہے دیٹ دیز آر پروہیبٹڈ ڈگری میں ہو، یا وہ obligatory ڈگری میں ہو، یا جو ہے وہ ریکمینڈڈ ہوں یا ڈس اپرووڈ ہوں. اس سے آگے پھر بہت سارے کام، اکثر کام جو ہم کرتے ہیں، موسٹ آف دیم جب تک کوئی ثبوت موجود نہ ہو وہ مباح میں آ جاتے ہیں، پرمیسیبل میں آ جاتے ہیں، دیٹ دے آر پرمیٹڈ، یو کین ڈو اٹ. آپ کریں نہ کریں آپ کی مرضی ہے، کرنے پہ کوئی ثواب نہیں، نہ کرنے پہ کوئی عذاب نہیں، کوئی عطاب نہیں، کچھ نہیں ہے. آپ کرنا چاہتے ہیں تو کریں، نہیں کرنا چاہتے تو نہ کریں. دوز آر پرمیسیبل. سو براڈلی اسپیکنگ جو لیگل رولز ہیں جو ڈسکس ہوتے ہیں اسلامک جورسپروڈنس میں، دوز آر ود ان دیز 5 کیٹیگریز. ان 5 کیٹیگریز میں وہ آتے ہیں. یا obligatory ہوگا، یا جو ہے وہ ریکمینڈڈ ہوگا، یا وہ پروہیبٹڈ ہوگا، یا وہ ڈس اپرووڈ ہوگا، اور اگر ان میں سے کچھ بھی نہیں ہے وہ پرمیسیبل ہوگا. ٹھیک ہے جی. اب آگے ہم جاتے ہیں. تیسرا جو اس میں سبجیکٹ ہے، اس کا ٹاپک ہے جو ڈسکس ہوتا ہے، وہ سورسز ہیں. ہم نے شروع میں کہا تھا کہ یہ جو علم ہے یہ کون سے 3 سوالات یا امور کے گرد گھومتا ہے. اس میں ایک سوال یہ ہے کہ بھائی شرعی احکام کے سورسز کیا ہیں، کون سی چیز سورس ہو سکتی ہے، کون سی نہیں ہو سکتی. تو سورسز المحکوم بہ، سورسز آف دی لیگل رولز، کہاں سے ہم شرعی حکم اخذ کر سکتے ہیں، اسے ہم کہتے ہیں ادلۃ الشرعیہ، شریعت کے دلائل. ادلہ جمع ہے دلیل کی، دلائل سورسز. جس طرح آپ انگلش لا میں، انگلش جورسپروڈنس میں آپ سورسز پڑھتے ہیں، سورسز آف لا، اسی طرح اسلامک جورسپروڈنس میں جو لیگل رول ہے اس کے سورسز ہیں. قرآن ہے، قرآن کو تو ہم کہتے ہیں اصل الادلہ، یہ تو جڑ ہے، بنیاد ہے سورسز کی. پھر اس کے بعد سنت ہے، اجماع ہے، قیاس ہے، استحسان ہے، مسائل مرسلہ ہے، بہت سارے ہیں، وہ پھر آگے ہم ڈیٹیل سے بات اس پہ کریں گے. تو سورسز ہیں. تو یہاں پر ویلیڈیٹی آف سورسز، اس کے اوپر بات ہوتی ہے کہ بھئی جو آپ بات کر رہے ہیں کیا یہ سورس ویلڈ ہے، صحیح ہے. وہ کیسے ہمیں پتہ چلتا ہے؟ ابھی میں نے آپ سے کہا اصل الادلہ قرآن سے ثابت ہے. تو سورسز کے بارے میں ہم جو ہے بات اس میں کرتے ہیں. دوسرا اس میں ہم پرنسپلز کی بات کرتے ہیں. اس سورس میں سے کون سے اصول، دیکھیں جب آپ کسی بھی علم میں کسی چیز کو انٹرپریٹ کرتے ہیں، اس کا کوئی معنی آپ بتاتے ہیں، اس کے اپنے اصول ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی بھی بندہ اٹھ کے کوئی بھی ٹیکسٹ اٹھا لے اس میں سے اور اس کا اپنا ایک معنی بیان کرے، ایسا نہیں ہوتا. اس کے اصول ہیں. ہمارے لا کے بھی اصول ہیں، آپ نے دیکھا ہے انٹرپریٹیشن کا، پرنسپلز آف انٹرپریٹیشن یا انٹرپریٹیشن آف اسٹیٹیوٹس، یہ ایک پورا جو ہے سبجیکٹ ہے جس میں انٹرپریٹیشن کے اصولوں کا ذکر ہے. بھئی عدالت جو ہے وہ عدالت بھی جب آئین اور قانون کی تشریح کرتی ہے اس کے سامنے کچھ اصول ہوتے ہیں، ان اصولوں کے اندر رہتے ہوئے وہ تشریح کرتی ہے. اینڈ دیٹ از اے ویری ٹیکنیکل جاب، وہ ہر بندہ کر نہیں سکتا. تو اصول میں پھر 2 قسم کے، ایک ڈکشنری یا لینگویج کے اصول ہیں، کیونکہ جو قرآن ہے اور جو سنت کا بڑا ذخیرہ ہے احادیث کی شکل میں، یہ عربی زبان میں ہے. اس لیے اگر کوئی بندہ شرعی حکم اس کا وہ ماہر بنتا ہے، یعنی مجتہد بنتا ہے، تو بہت سارے تقریباً فقہا کہتے ہیں اس کے لیے عربک لینگویج میں ماسٹری کرنا ضروری ہے. اگر وہ عربی ہی نہ سمجھے، وہ قرآن کو سمجھتا ہی نہیں ہے، اس کی زبان کو نہیں سمجھتا، تو اس میں سے وہ اس کی تشریح کیسے کر سکتا ہے؟ وہ تو ایک ہے. اس کے علاوہ پھر وہ پرنسپلز ہیں، وہ اصول ہیں جو ابھی میں نے ذکر کیا کہ ان اصولوں پہ عمل کرتے ہوئے سورسز سے جو ہے وہ لیگل رولز اخذ کر سکتا ہے، ڈیرائیو کر سکتا ہے. Then the fourth one, that is the subject or the topic that is discussed in this subject of Islamic jurisprudence is of acts and obligations. کبھی وہ بھی اس میں شامل ہوتے ہیں، but acts basically. obligation اگر obligatory بھی ہے تو ایک ایکٹ ہی ہے نا. یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ شرعی حکم جو ہے یہ چیز پر نہیں لگتا،
مثلاً ایک کرسی کے اوپر آپ حکم نہیں لگا سکتے کہ یہ کرسی جو ہے یہ حلال ہے یا حرام ہے یا مندوب ہے، ایسا نہیں. یہ لگتا ہے ایکٹس کے اوپر، فعل کے اوپر. ایک بندہ کوئی کام کر رہا ہے یا اس کو کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کر رہا ہے، ایکٹس اینڈ اومیشنز، اس کے اوپر لگتا ہے. جو فعل ہے نا انسان کا، جو ایکٹ ہے انسان کا، اس کے اوپر جو ہے شرعی حکم لگتا ہے. سو المحکوم فی ایکٹس، یہ پورا آپ کا اس میں چیپٹر موجود ہے، ایکٹس اینڈ آبلیگیشنز. اینڈ دی ففتھ ون از دی سبجیکٹس المحکوم علیہ. سبجیکٹ کسے کہتے ہیں؟ ایک قانون ہے، اس کا اطلاق کن کے اوپر ہو رہا ہے، وہ کون سا گروپ ہے آف پیپل جس کے اوپر وہ قانون لاگو ہوتا ہے، اسے ہم کہتے ہیں سبجیکٹس. فار ایگزامپل پبلک انٹرنیشنل لا ہے. پبلک انٹرنیشنل لا کس پہ لاگو ہوتا ہے؟ انڈیویجول پہ لاگو نہیں ہوتا، اسٹیٹس پر لاگو ہوتا ہے، ریاست پہ لاگو ہوتا ہے، فرد پہ. مجھ پہ ڈائریکٹلی لاگو نہیں ہوتا، میری ریاست کے اوپر لاگو ہوتا ہے. سو دی سبجیکٹس آف پبلک انٹرنیشنل لا آر اسٹیٹس. اسی طرح جو شرعی احکام ہیں اس کے سبجیکٹس کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ جب کوئی حکم دیتا ہے، حاکم نے ایک حکم دیا ہوا ہے، وہ حکم کس پہ لگنا ہے؟ کس نے اس کو فالو کرنا ہے؟ درخت نے فالو کرنا ہے، چرند پرند نے فالو کرنا ہے، انسان. اس میں ہم اس کا ذکر کر رہے ہیں. اور جس کے اوپر کوئی حکم لگتا ہے یعنی اس پر لاگو ہوتا ہے، اسے ہم کہتے ہیں عربی میں مکلف. مکلف عربی زبان میں کلفہ، کلفہ کاف کے ساتھ، وہ دوسرا کلفہ نہیں، کاف کے ساتھ. کلفہ جو ہے، کلفہ کا مطلب ہوتی ہے، یا کلفت عربی میں بھی یوز، اردو میں بھی یوز ہوتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے تکلیف، برڈن. تو جب ایک بندے کے اوپر کوئی چیز فرض ہوتی ہے، مثلا زکوٰۃ ہے اس کے اوپر فرض ہو گئی ہے، تو یہ ایک برڈن اس کے اوپر آ گیا، اب اس نے اس کی ادائیگی کرنی ہے. تو اس لیے اسے ہم کہتے ہیں سبجیکٹ، مکلفین. تو اس سبجیکٹ میں ہم ان کے بارے میں بھی پڑھتے ہیں. سب سے پہلے اس میں ہم لیگل کیپیسٹی پڑھتے ہیں. مثلا اگر وہ بچہ ہے، بچے کے اوپر کوئی شرعی حکم لاگو نہیں ہوتا، اس پہ کوئی چیز فرض یا واجب نہیں ہوتی، اس کے ذمہ کوئی ادائیگی نہیں ہوتی، اس کی مینٹل کیا کنڈیشن ہے. کوئی شخص ہے، if he is insane or lunatic. انسین کا مطلب وہ دماغی طور پر ٹھیک نہیں ہے کسی بھی وجہ سے. لونیٹک وہ ہوتا ہے جس کے اوپر دورے آتے ہیں، ایک وقت میں ٹھیک، دوسرے وقت میں اس کے اوپر دورہ آ گیا تو ٹھیک نہیں ہے، وہ لونیٹک ہوتا ہے. پیریوڈیکلی کچھ عرصے کے لیے ٹھیک، کچھ عرصے کے لیے ٹھیک نہ ہو. اینڈ انسین جس کی دماغ میں کوئی کمی رہ گئی ہو، اس کے برین میں، یا کوئی بیماری ایسی ہو، مستقل طور پر اسی طرح ہوتا ہے. سو اف اے پرسن از انسین، اس کے اوپر کیسے حکم لگے گا؟ تو اس میں ہم سبجیکٹس کو، مکلفین کو، ان لوگوں کو ڈسکس کرتے ہیں جس کے اوپر حکم لگنا ہے. تو اس میں لیگل کیپیسٹی کا چیپٹر اس میں پورا کا پورا موجود ہے. اس کے علاوہ ہے مثلا زکوٰۃ ہے. زکوٰۃ کے لیے آپ جانتے ہیں کہ ایک تو اس شخص کی کیپیسٹی ضروری ہے، دوسرا اس شخص کی مالی حیثیت کیا ہے. تو یہ چیزیں، یہ پانچواں جو ہے اس کا ٹاپک، اس میں ہم یہ پڑھتے ہیں. اگر اس کی مالی حیثیت اس حساب سے برابر ہو جسے ہم نصاب کہتے ہیں، پورا سال اس پہ گزر جائے، سپیئر اس کے پاس منی پڑی ہے، اس کی ضرورت سے زائد ہے، تو زکوٰۃ اس پر لاگو ہوتا ہے. تو یہ وہ ٹاپکس ہیں، یہ وہ سبجیکٹس ہیں وچ آر ڈسکسڈ. اور آگے آپ دیکھیں گے جو اس میں چیپٹرز ہیں پورے کے پورے آپ چیک کر لیں، وہ سارے اسی سے ریلیٹڈ ہیں، اسی کے اندر رہتے ہوئے ہیں. اس پہلے سیمسٹر میں وی وڈ بی ٹاکنگ اباؤٹ دی حاکم، اباؤٹ دا سورسز. پھر آگے جا کے ہم جائیں گے ایکٹس پہ، آبلیگیشنز پہ، لیگل کیپیسٹی پر، اینڈ دین دی کانسیپٹس آف ڈفرینٹ جو کانسیپٹس ہیں کہ وہ شریعت میں کیا ہیں. مثلا دی کانسیپٹ آف پراپرٹی، شریعت میں مال کسے کہتے ہیں، مال کی کتنی اقسام ہوتی ہیں، موڈز آف ایکویزیشن آف پراپرٹی کیا ہے. ہم کانٹریکٹس کا ذکر کریں گے، کون کون سے کانٹریکٹ شریعت میں ہیں، ان کی کتنی قسمیں ہیں. اسی طرح حقوق کے بارے میں بات کریں گے، رائٹس، ایکٹس، رائٹس اینڈ آبلیگیشنز، پورا ایک چیپٹر موجود ہے. رائٹس کس قسم کے ہیں، کون سے حقوق وہ ہیں جو اللہ کے ہیں، کون سے حقوق وہ ہیں جو کمیونٹی کے ہیں، کون سے حقوق وہ ہیں جو مکسڈ ہیں، یعنی وہ حق ایسا ہے کہ ایک طرف وہ اللہ کا ہے، دوسری طرف وہ کمیونٹی کا بھی ہے. تو اس کے اوپر فقہاء نے جو ہے ڈیٹیل سے ڈسکشن کی ہے، اینڈ اپنے ٹرن پہ انشاءاللہ اس کے اوپر بھی ہم ضرور بات کریں گے.
So this was about the topics or the subjects of Islamic jurisprudence. In the next lecture, inshallah, we would be moving on towards the sources of the Islamic jurisprudence. उसकी definition के ऊपर थोड़ा सा हम बात करेंगे, and then we would directly jump towards the sources कि वो कौन से दलाइल हैं, sources हैं, क्योंकि यहाँ से जो है legal rule अखज़ होता है, यहीं से जो है शरई अहकाम अखज़ होते हैं, तो उसके बारे में हम इंशाल्लाह we would be discussing that. Thank you very much.